नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आपको ये भी पता है कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। आज चाँद की 7 तारीख़ है, यानी 7 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न था। तो बहरहाल नाज़रीन, लाखों दुरूद व सलाम अहले बैत अतहार पर, सहाबा पर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत अतहार पर और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। और दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर इस वक्त ज़बरदस्त आवाम का हुजूम है। खास तौर पर कांग्रेस कायदीन वहाँ पर जमा हो चुके हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी वहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है वो भी वहाँ पर पहुँच गई है। कांग्रेसी कायदीन की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई है। और राहुल गांधी का मुतालिबा ये है कि 20 जुलाई को पैलेट गन की गोलियों से जो नौजवान साहिल ज़ख्मी हुआ है उसके जिस्म में एक नहीं दो नहीं बल्कि 200 छर्रे हैं। और एक ऐसा जुर्म है जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई शिकायत कुनिंदा अगर FIR दर्ज करवाना चाहता है और ऐसे नौजवान जिसके जिस्म में 100 छर्रे फिर रहे हैं और वो पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करता है तो कानून उसे पूरी तरह इजाज़त देता है, हिंदुस्तान का दस्तूर उसे पूरी तरह इजाज़त देता है कि वो FIR दर्ज करवाए। और पुलिस का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि FIR दर्ज करने से इनकार ना करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी जाने के बावजूद भी, प्रियंका गांधी जाने के बावजूद भी साहिल लोचप के ने जो FIR दर्ज करवाने की ख्वाहिश की है, मुतालिबा क्या है, पुलिस वो FIR दर्ज नहीं कर रही है और ये कह रही है राहुल गांधी के मुताबिक, कांग्रेसी कायदीन के मुताबिक कि ऊपर से हुक्म आया है कि FIR दर्ज नहीं की जाए। तो अब ऊपर से जो हुक्म आया, क्या हुक्म देने वाले दस्तूर से बालातर हो गए, हिंदुस्तान की जमहूरियत से बालातर हो गए, हिंदुस्तान के कानून से बालातर हो गए? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल राहुल गांधी ने कह दिया है कि जब तक FIR दर्ज नहीं किया जाता, खातियों की निशानदेही नहीं की जाती, वो धरने से नहीं उठेंगे और वो वहीं पर यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के करीब सड़क पर बैठ गए हैं और वो धरना दे रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस अंदाज में राहुल गांधी के साथ पिछली मरतबा यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के तरफ उन्होंने धरना देने की कोशिश की थी, वहाँ उनके साथ किस तरह का नारवा सलूक किया गया था, उनको एक तरह से हमले का निशाना बनाया गया था, उनकी नाक से खून बह रहा था और फिर उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। तो बहरहाल राहुल गांधी के साथ फिलवक्त धरने पे साहिल और उनकी माँ भी बैठी हुई हैं। तो अब अंदाजा कीजिए, मोदी जी जो बच्चों को माफ करने की बात करते हैं तो वो खातियों के खिलाफ FIR दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? उनकी हुकूमत कैसे रोक सकती है? ये ऊपर वाला कौन है? और मैं समझता हूं कि ऊपर वाले को ये जान लेना चाहिए कि वो जल्द ही ऊपर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहिल की माँ राहुल गांधी के पास आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है अब तक पैलेट गन के मार से संभल नहीं पाया है, उसके जिस्म के अंदर जख्म फैल रहे हैं जी। और उसकी एक आंख ज़ाय हो चुकी है, छर्रे उसकी एक आंख में घुस गए थे, जिसके नतीजे में एक आंख उसकी ज़ाय हो चुकी है। और जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पैलेट गन के इस्तेमाल पे ममानियत है, पुलिस पैलेट गन इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये जो है हमारे पास इसकी ममानियत है। उसके बावजूद 20 जो है जुलाई को
جب یہ طلباء احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کر رہے تھے، ان کو جو ہے پیلٹ گنوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جو ہے آنسو گیس کے شلوں کا جو ہے کہ سے حملے کیے گئے۔ دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے ریاض صاحب کہ یہ جو لڑکا تھا یہ کیناٹ پیلس کی طرف تھا، مطلب یہ کہ یہ بالکل پارلیمنٹ کے گیٹ کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ کی دیوار پھاند رہا تھا، اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ کے گیٹ کے قریب میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی ان رکاوٹوں کو سر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ یہ بچہ جو ہے یہ مارچ کر رہا تھا اور یہ کیناٹ پیلس سے جنتر منتر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن کیناٹ پیلس کے پاس ہی پولیس نے جو ہے اس پہ چھروں کی بوچھاڑ کر دی، فائرنگ کر دی پیلٹ گن سے، جس کے نتیجے میں چھرے اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ بلکہ یہ ایک بچہ نہیں ہے، کئی بچے ہیں، لیکن یہ ایک بچہ آگے آیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ تو اب اس کی ماں جو ہے راہل گاندھی کے پاس پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ جو پیلٹ گنوں کا استعمال ہوا ہے پولیس کی طرف سے، تو پولیس کے خلاف جو ہے شکایت درج کروانا چاہتا ہے پولیس اسٹیشن میں، اس بچے کی ماں نے کہا۔ تو پھر راہل گاندھی اس بچے کو لے کے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ پولیس اسٹیشن پارلیمنٹ اسٹریٹ کا جو پولیس اسٹیشن ہے جو اس دائرے میں آتا ہے، جو پیلٹ گنوں کا حملہ ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، اس کے دائرے میں، یہ پولیس اسٹیشن کے دائرے میں وہ علاقہ آتا ہے۔ تو پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن راہل گاندھی پہنچے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے پولیس کے وہاں موجود اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے کو جو ہے پیلٹ گنوں سے مارا گیا ہے، اس کی شکایت آپ جو ہے لکھیے اور ایف آئی آر جو ہے کاٹیے۔ تو پولیس نے انکار کر دیا، منع کر دیا پولیس نے۔ تو اس معاملے میں جو ہے راہل گاندھی کی بحث بھی ہوئی پولیس کے ساتھ۔ راہل گاندھی اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ پوری جو ہے قانونی ماہرین کی ٹیم بھی تھی، ماہر وکیل بھی ان کے ساتھ تھیں، اور راہل گاندھی چونکہ ظاہری بات ہے وہ قائد اپوزیشن ہیں اور کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں، تو ان کے ساتھ کانگریس کے اور بھی کارکن اور بھی کانگریس کے قائدین بھی جو ہے جیسے جیسے اطلاع ملتی چلے گئی کانگریس کے قائدین کو، وہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پہنچتے چلے گئے، اور اس دوران میں جو ہے ایک بڑا ہجوم وہاں پہ جمع ہو گیا۔ اور راہل گاندھی نے دھمکی دی پولیس والوں کو کہ اگر آپ جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کریں گے تو میں یہیں دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا، اور وہ زمین پہ بیٹھ گئے دھرنا دے کے۔ لیکن پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ یہ اوپر والے کون ہیں؟ کیا اوپر والے کبھی نیچے نہیں آئیں گے؟ جی بالکل، جب راہل گاندھی بحث کر رہے تھے افسروں سے تو افسروں کا کہنا تھا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم مجبور ہیں، ہم جو ہے ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیے آپ پولیس والوں کی سے ہٹ درمی بولیں گے یا پھر شر پسندی بولیں گے یا مجبوری بولیں گے، کہ کھل کے کہہ رہے ہیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں، وہ ایک قائد اپوزیشن، پارلیمنٹ کی اپوزیشن جماعتوں کا قائد، لوک سبھا میں قائد اپوزیشن آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر درج کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جس نے چھرے مارے ہیں اس کو گولی مار دو۔ وہ پولیس والوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہوم منسٹر کو گرفتار کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے جن پولیس والوں نے چھرے مارے ہیں ان کو آپ بھی چھرے مارو۔ یہ اس طرح کی بات وہ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو جو ہے پیلٹ گنوں سے حملہ کر کے زخمی کیا گیا ہے، اس کی شکایت درج کرو۔ لیکن پولیس کہتی ہے کہ اوپر سے آرڈر ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی بے باکی، اس سے بڑی ہٹ دھرمی اور اس سے بڑی جو ہے غیر قانونی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قائد اپوزیشن آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ شکایت درج کرو تو آپ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا؟ اور دوسرا بڑا المیہ یہ ہے ریاض صاحب کہ وہاں راہل گاندھی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو راجیہ سبھا میں جو حکومتی جو ہے لیڈر ہیں، قائد ہیں، حکومتی بینچوں کے جو قائد ہیں، وہ آ جاتے ہیں، جے پی نڈا۔ وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے راہل گاندھی کو سخت جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں راہل گاندھی کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ اس طرح کی ڈرامے بازی کر کے وہ جو ہے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، وہ جو ہے جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جے پی نڈا آ گئے، پھر آ گئے روی شنکر پرساد، وہ بھی تھا، وزیر ہیں اور بی جے پی مودی حکومت میں، وہ بھی جو ہے آ گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جو ہے راہل گاندھی غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، وہ انارکی پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ہے، یہ غلطی ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، جبکہ راہل گاندھی نے صاف طور پہ کہا کہ میرا آپ سے کوئی جو ہے
मसला नहीं है, मेरा आपसे कोई मामला नहीं है, आप FIR दर्ज कीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये बात आप कही है। नहीं करेंगे FIR तो हम यहीं बैठ जाएंगे धरना देके। अब राहुल गांधी वहाँ धरना देके बैठे तो प्रियंका गांधी को इसकी इत्तला मिले तो वो भी पहुँच जी गए, हाँ। और फिर जो है सैकड़ों कारकुन वहाँ पहुँच गए, और देखते ही देखते पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो इलाका है पुलिस स्टेशन का, वो कांग्रेस के कारकुनों से भर गया था। जी जी। तो अब इसको जो है ऐसा बीजेपी ड्रामा कर रही है, हुक्मरान जमात के लोग कह रहे हैं कि अनारकी है वगैरह है। अरे सीधी सीधी बात है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बच्चा पैलेट गनों से जख्मी हुआ, इसकी आंख चली गई है, जिस्म में 100 इसके 200 जिस्म छर्रे, में, इसके जिस्म में छर्रे हैं, इसका जिस्म जो है छर्रों से ज़ख्मी है, ये अभी तक भी जो है रिकवर नहीं हो पाया है। इसका जो है आप वो शिकायत करना चाहता है पुलिस वालों के खिलाफ, आप FIR दर्ज कीजिए, कानून अपना काम करेगा, इंक्वायरी करिए, आप जो भी करना है आप करिए, अदालत में मामला जाएगा, अदालत में फैसला होगा। आपको इतना परेशान होने, बौखलाहट का शिकार होने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ा सवाल यही है रियाज साहब। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी तलबा के हक़ में मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो दिन हैं वो बहुत ही बचे कुचे दिन रह गए हैं, जल्द ही वो अपने घर को वापस होने वाले हैं। और ऐसा ही लगता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो बौखलाहट बीजेपी की है वो बौखलाहट ज़ाहिर कर रही है कि हालात ख़राब हैं। मिसाल के तौर पर बाबा रामदेव ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनक़ीद की है। तो इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जो हैं, जस्टिस कड़जू जो हैं, वो मार्कंडे कड़जू, उन्होंने भी ये कहा है कि अब हवा बदल रही है, हिंदुस्तान में माहौल बदल रहा है, और जो जहरीली हवा, यानी आप देखेंगे फ़िरक़ा परस्ती की हवा जो थी वो ख़त्म हो रही है। बादल छट रहे हैं तबाही व बर्बादी के, और तरक्की के बादल अब नुमायाँ होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये इस बादल के लिए हमारे नौजवान ज़िम्मेदार है, जेंसी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने मोदी हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को घर वापस भेज दिया जाए। अब तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस अंदाज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की तायद वो हिमायत कर रहे हैं, जिस तरह उनकी मदद कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में परेशान हो सकती है। और उन मोदी हुकूमत का हाल ये हो गया है कि अगर वो ऊँट पर भी बैठती है तो कुत्ता उसे काट लेता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बात की शिकायत कर रहे हैं सज्जाद साहब कि उन्हें कांग्रेस वालों ने 91 किस्म की गालियाँ दी है, जिसमें उन्हें पागल कुत्ता भी कहा है, मौत का सौदागर भी कहा है, और हिटलर भी कहा है। इस तरह की बहुत सी बातें, इवन दाऊद इब्राहिम से उनका तकाबुल किया है। बेचारा दाऊद इब्राहिम शर्म के मारे पानी पानी भी हो जा रहा होगा कि भाई मेरे को किस तरह की मिसालें दी जा रही है, अगर वो ज़िंदा है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को दाऊद इब्राहिम से हरगिज़ मैं समझता हूँ कि मिसाल उनकी नहीं देना चाहिए। दाऊद इब्राहिम किधर है, वज़ीर-ए-आज़म किधर है, और वज़ीर-ए-आज़म एक बावक़ार ओहदे पर फायज़ हैं, और दाऊद इब्राहिम आप देखेंगे कि मुल्क से फ़रार है। तो दोनों का तक़ाबुल कांग्रेसी कायदीन को नहीं करना चाहिए था। और ये कहते हैं कि पागल कुत्ता, ये बहुत बुरी बात है, कांग्रेस वाले इस तरह नहीं कहना चाहिए। पागल कुत्ता कहते हैं कोई वज़ीर-ए-आज़म को नहीं कहना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि एक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें बंदर कहा है। और यकीन मानिए कि मैंने खुद टीवी पर देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में उनका नाम तो नहीं लिया गया, छोटे छोटे बंदर हाल लोग हाथ में थामे हुए थे अरकान पार्लियामेंट, और ये कह रहे उस पर लिखा हुआ था 56 इंच का छोटा बंदर। अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ इशारा था या नहीं था, ये नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। और ऐसी बुरी बातें हम कांग्रेसी कायदीन को ज़ेब नहीं देती। राहुल गांधी जिस तरह के अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं उस तरह का एहतजाज किया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखिए तंज़ जो किया जाता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा असर रखता है। और आज जिस अंदाज में मैं भी खुद इसकी मुखालिफत कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह नहीं बोलना चाहिए थे, 91 गालियाँ नहीं देना चाहिए थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई ऐसे बीजेपी IT सेल के और बीजेपी कायदीन के और ऐसे कारकुनों के, RSS संघ परिवार के कारकुनों को फॉलो किया है जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में इंतहाई फहुश बातें की थी, उनकी ज़ात के बारे में, उनकी नस्ल के बारे में, उनके हसब नसब के बारे में। तब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख्याल नहीं आया कि लोग राहुल गांधी के अम्मी को गालियां दे रहे हैं, उनके मम्मा को गालियां दे रहे हैं, उनके माता जी को गालियां दे रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म में इंसाफ होता तो मैं समझता हूँ कि जब भी वो यानी अखलाकी जो आप देखेंगे वैल्यूज़ जो होते हैं, मोरल वैल्यूज़ अगर होते तो वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफत करते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से है।
ریونت ریڈی آپ کو بتا دوں کہ اکبرالدین اویسی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں، اس طرح کی اطلاعات ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ مرکزی حکومت یعنی مودی حکومت کے مرکزی وزارت خارجہ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو، جنہوں نے آفیشیل تلنگانہ رائزنگ ڈیلیگیشن کی قیادت کرتے ہوئے لندن پہنچے تھے اور وہاں کے تعلیمی اداروں کا بھی انہوں نے دورہ کرنا ان کے پروگرام میں شامل تھا، اسی طرح امریکہ کا بھی دورہ ان کے پروگرام میں شامل تھا۔ 23 اگست کو ڈے آفٹر ٹمارو وہ لندن سے امریکہ جانے والے تھے، لیکن مرکزی وزارت خارجہ نے چیف منسٹر کو امریکہ کے دورے کی اجازت نہیں دی۔ اب وہ چیف منسٹر بہت زیادہ ناراض ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں اگر غیر بی جے پی ریاست کا چیف منسٹر امریکہ جاتا ہے تو؟ یہ بالکل دیکھیے، جیسا کہ چیف منسٹر کے دفتر نے بتایا کہ چیف منسٹر کا پروگرام پہلے سے طے تھا، بہت زمانہ پہلے سے، تقریباً 1 سال سے ان کا پروگرام اسکیڈیول تھا، اور ان کا ایک ہی جو ہے منشا تھا کہ تلنگانہ کے لیے سرمایہ کاری کے مناسب جو ہے حالات بنانا۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ لندن بھی گئے، اور لندن میں جو ہے 3 اہم جو ہے ان کی میٹنگیں ہیں ابھی لندن میں، وہ 23 تاریخ تک لندن میں رہیں گے۔ 23 تاریخ تک لندن میں رہیں گے۔ 23 تاریخ کے بعد ان کو جانا تھا امریکہ، پھر وہ امریکہ سے کینیڈا کا بھی پروگرام رکھتے تھے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی کینیڈا کے پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو بہرحال وہ جو ہے اپنے 3 ملکی دورے کو لمیٹیڈ کر کے 2 ملکی دورے تک محدود کر دیا تھا، اور وہ 30 اگست کو حیدرآباد لوٹنے والے تھے۔ امریکہ میں وہ مختلف یونیورسٹیز کا جو ہے دورہ کرنے والے تھے، اور خاص طور پہ جو ہے جو IT مطلب کی تعلیم دینے والی یونیورسٹیز ہیں، جو IT کے شعبے کو پروموٹ کرنے والی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز کا دورہ ان کے جو ہے پروگرام میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی IT کمپنیوں کے جو ہے اور کئی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے جو ہے ڈائریکٹر سے، اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کرنے والے تھے، اور یہ پہلے سے طے تھا، یہ سب کچھ جو ہے پہلے سے طے تھا۔ اور وہ وہاں پہ جاتے، یونیورسٹیز کا معائنہ کرتے، تعلیمی نظام کا وہاں پہ معائنہ کرنا ان کا منشا تھا، اور وہ عالمی یونیورسٹیز کو وہاں کی امریکہ کی حیدرآباد میں اپنے برانچز، اپنے کیمپسز قائم کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا یا ان کو جو ہے انسپائر کرنا، ان کا یہ منصوبہ تھا، منشا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ امریکہ سے حیدرآباد سرمایہ کاری آئے، اس کے لیے وہ جو ہے یہ پروگرام کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک دفتر خارجہ سے جو ہے ان کے ویزا کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ نہیں جا سکتے۔ اب وہ لندن میں ہیں، تو اس طریقے سے امریکہ کا ان کا ویزا منسوخ کرنے کے باعث وہ جو ہے اب جو ہے لندن ہی سے دورہ مختصر کر کے حیدرآباد لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ گو کہ ابھی ان کے دفتر نے کہا ہے کہ ہم نے وہ جو پروگرام تھے ان کو جو ہے رکھا ہوا ہے، صرف ڈیٹس ہم نے آگے کر دی ہیں۔ نہیں، میں نے سنا ہے، اور مجھ تک جو خبر آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ جو دی رائزنگ تلنگانہ رائزنگ جو ہے اس کے جو عہدیدار ہیں انہیں بھیجا جائے گا، تاکہ وہ وہاں کی یونیورسٹیز سے بات کریں اور انہیں یہاں مدعو کریں کہ بھائی آپ ہمارے جو کیمپس ہے آپ کی یونیورسٹیز کے وہ حیدرآباد میں قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ حیدرآباد جو ہے ہندوستان میں کم عمر ریاست ہونے کے باوجود تلنگانہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دلندراگی نہیں ہے فرقہ پرستی کی۔ اگر فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فرقہ پرستی ہوتی ہے، جہاں پر قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، وہاں پر یاد رکھیے بیرونی سرمایہ کار نہیں آتے۔ لیکن تلنگانہ اور حیدرآباد پورا من مقام بن رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بیرونی ریاست کے جو افراد ہیں وہ یہاں پر منتقل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں کی شناخت مٹ رہی ہے۔ ایسے میں بہت ہی چیف منسٹر کو چوکس رہنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں سجاد صاحب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے چندرائن گٹے میں ایک 12 سالہ لڑکی نے جو اپنے باپ کی جنسی ہراسانی کا شکار تھی، اور باپ اس کا جنسی استحصال کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ باپ یہ کوشش کر رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ 12 سالہ لڑکی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس 12 سالہ لڑکی نے 112 پر بار بار ڈائل کیا، اور جب پولیس کنٹرول روم کا یہ نمبر ہے 112،
وہاں یہ جو میسیج ملا ایمرجنسی الرٹ اس کو پاس کر دیا گیا مقامی پولیس کو، یعنی چندرائن مٹا پولیس کو، اور چندرائن مٹا پولیس اسٹیشن کے چند افراد کل رات دیر گئے اس بچی کے گھر پہنچے، اور باپ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، آخر کیا ہوا ہے؟ تو بہرحال وہ بچی سے دریافت کیا گیا تو بچی نے کہا کہ میرا باپ مسلسل میرا جنسی استحصال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 12 سالہ لڑکی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر والے بھی اس شخص سے تنگ ہیں اور وہ گھر والوں کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پولیس نے اس بچی کو پولیس اسٹیشن لے کر گئی، اور پھر وہاں پر اس نے شکایت درج کروائی، اور باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سجاد صاحب جی بالکل، یہ بہت ہی اندوناک شرمناک خبر ہے، شرمناک خبر ہے، یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک باپ کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ جو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کی درندگی، ہم اس کو کوئی الفاظ نہیں دے سکتے۔ آپ ریاض صاحب سوچیے، سوچ بھی نہیں سکتا ایک انسان کہ کس حد تک انسانیت گرتی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ یقیناً ایک بہت شرمناک معاملہ ہے، اور یقیناً جو ہے یہ ہمیں ایک جو ہے ایک سماج کے ایک تاریک پہلو کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، اور یہ بھی جو ہے اس بات کی ضرورت کو بھی جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ آج کے معاشرے میں حالات کس حد تک گر گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لیو ان ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا ہے، حلال قرار دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے پراسٹیٹیوشن اپنی انتہائی اعلیٰ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے مودی جی کی حکومت ہے، مودی جی کی حکومت میں جو جسم فروشی کا دھندا ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اسے لیو ان ریلیشن شپ کا نام دیا جا رہا ہے۔ بآسانی جوڑے ایک ساتھ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کون پراسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو بہرحال یہاں پر جو حرام چیز ہے، جو ممنوع چیز ہے، وہ تو جائز قرار دی گئی ہے، قانونی قرار دی گئی ہے، اور دوسری طرف شرم کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں UCC یونیفارم سول کوڈ یعنی پیش کیا جا رہا ہے، منظور کیا جا رہا ہے۔ اب نئی ریاست ہے راجستھان میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو ہندو خواتین ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہاں راجستھان ہی نہیں، اگر ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو دیوتاؤں کی تعداد جو ہے، آپ خود برہمچاریوں سے پوچھ لیجئے، پنڈتوں سے پوچھ لیجئے، یا پھر آپ شاستریوں سے پوچھ لیجئے، بابا رام دیو سے پوچھ لیجئے، فلاں بابا سے پوچھ لیجئے، ایون آپ جو حکومتیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ دیوتاؤں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ بتائیں گے کہ لاکھوں کی تعداد ہے۔ بھگوانوں کی تعداد کتنی ہے تو یہ بھی کئی بھگوانوں کے نام لیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہندو دھرم میں کئی ایسی ذاتیں ہیں، ذات پات کا نظام اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ وہاں پر ان کے جو مرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، پیدائش کے طریقے الگ ہوتے ہیں، یعنی رسومات جو ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، شادی کے رسومات الگ ہوتے ہیں، ایون سہاگ رات کے جو رسومات ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں۔ کوئی اسی دن مناتا ہے تو کوئی کئی مہینے بعد مہورت نکلنے کی بنیاد پر مناتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ UCC، اور دوسری بات سجاد صاحب، قبائلیوں کو اس سے نکالا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجستھان اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا گیا، کانگریس نے واک آؤٹ کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کیپ رکھیں گے، ہاں وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیو ان ریلیشن شپ رکھیں گے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں، اور آپ جہیز دیں گے، بچوں کو جلا دیں گے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں بری بات ہے تو آپ کو مسلمانوں کے قانون سے، مسلمانوں کی شریعت سے بہت پریشانی ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی شریعت میں بچیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل دیکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ احمقانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ، اور جیسا کہ آپ نے کہا اس کا سیدھا ٹارگٹ جو ہے مسلمانوں کو ہراس کرنا، پریشان کرنا، اور انہیں جو ہے یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ جو ہے شریعت میں مداخلت کرنا، یہ جو ہے سیدھی سی بات ہے، یہ سیدھی سی کوشش ہے، اور یہی جو ہے اب ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہے یونیفارم سول کوڈ کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا، قبائلیوں کو باہر رکھا جائے گا، ان کو باہر رکھا جائے گا، ان کو باہر رکھا جائے گا دائرے سے، لیکن مسلمان دائرے سے باہر نہیں ہوں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، دیکھیے یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ
ایک سے زائد شادی پہ جو ہے پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور جو ہے جو حصے داری ہے وہ برابری کے حصے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال بہت ساری جو ہے پیچیدگیاں اس میں ہیں۔ دیکھیے ہماری جو آئین تھا آزادی کے بعد بابا صاحب امبیڈکر کی جو ہے نگرانی میں ایک پوری ٹیم نے 2 سال تک محنت کی تھی۔ جی اس کے بعد ایک جو ہے اس ملک میں آئین نافذ کیا گیا تھا، اور وہ اتنا خوبصورت آئین تھا کہ وہ ہندوستان کے ہر شہری کے حقوق کو، ہر قبیلے کے حقوق کو، ہر مذہب کے لوگوں کے حقوق کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا، اور سبھی کو پوری آزادی فراہم کی گئی تھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے چلنے کی، اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہنے کی، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے عبادتیں کرنے کی۔ یہ ساری جو ہے ہمارے آئین میں یہ ساری آزادیاں دی گئی ہیں۔ اب دیکھیے ان آزادیوں کو سلب کرنے کے کام یہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک منظم طریقے سے ایک شرنگیزی کی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ صرف اور صرف شریعت میں مداخلت کی یہ سازش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اندازہ کیجئے، یہ میرا چیلنج ہے سجاد صاحب، امت شاہ اور مودی جی کے جو یعنی خاندان ہے اس میں جو ان کے مذہبی رسومات ہیں بالکل الگ ہیں۔ بالکل یہ اگر الگ نہیں ہے یہ بتانا، یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ الگ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے 145 کروڑ آبادی ہے، ارے کسی کے کھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کسی کے بولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کسی کے کپڑے پہننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو کیا کسی کے مذہب کے جو رسومات ہوتے ہیں وہ الگ نہیں ہو سکتے؟ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، ہندوستان کے دستور کی یہی خوبصورتی ہے کہ بھانت بھانت کے لوگ یہاں پر ہیں، مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرنے والے یہاں پر ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں پر ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی سب کا کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، بالکل ایک قانون ہونا چاہیے۔ اگر ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوتا تو وہ ایک قانون ہونا چاہیے، انشورنس کا معاملہ ہو تو ایک قانون ہونا چاہیے، اور دوسرے جو آئی پی سی اب جو بندہ بی این ایس سے تبدیل کر دی گئے ہیں اس کا ایک قانون ہونا چاہیے۔ لیکن مذہبی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کا حق ہندوستان کا دستور نہیں دیتا۔ آپ بل پاس کرتے ہوئے ہندوستان کے دستور کا جو اس نے اور جو معمار دستور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے تیار کروایا تھا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔ بالکل یقیناً دیکھیں اب جس طریقے سے اسٹیٹ لیول پہ بل پاس ہو رہے ہیں، جبکہ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ پورے ملک پورے قوم کا معاملہ ہے، اور اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ اب امت شاہ وہاں جاتے ہیں جلسوں میں، عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہر حال میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہوگا۔ آپ جو ہے اتراکھنڈ کے جلسوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر حال میں این آر سی لاگو ہوگا۔ تو یہ ساری شرنگیزیاں کی جا رہی ہیں، یقیناً جو ہے یہ مسلمانوں کو ہراس کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور نہ تو ان کا جو ہے نہ ان کو کسی سے کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی ان کو جو ہے ملک میں بہتری لانے سے ان کو مطلب ہے۔ ملک میں جو لوگ پریشان ہیں روزگار کو لے کے، مہنگائی کو لے کے، ان پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک خبر بہت اہم خبر ہے جو ہم آپ کو سنا کر اپنے پروگرام کا اختتام عمل میں لائیں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایتھنول 20 یعنی E20 کا جو پالیسی حکومت نے بنائی ہے اس کے تحت آپ کو بتا دوں کہ 25 لاکھ ٹن شکر جس سے تیار ہو سکتی تھی اس طرح کا گنا اور اناج یہ ایتھنال بنانے میں استعمال کر لیا گیا۔ نتیجے میں کیا ہوا آپ کو بتا دوں کہ جو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو ہوا کرتی تھی، اب بڑھ کر 67 روپے یعنی 67 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ جیرام رمیش نے یہ عدد و شمار دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ گڑ کی جو قیمت تھی وہ 50 روپے سے بڑھ کر 65 روپے فی کلو ہو گئی ہے، اور جو دالیں وغیرہ تھی اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ مودی حکومت جو ہے اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی حکمت عملی ہے، بس عوام کو تکلیف دینے کے لیے وہ اقدامات کرتی ہے۔ اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور گنے اور اناج سے تیار کیے جانے والا ایتھنل ہندوستان میں مصیبت پیدا کر دے گا، مہنگائی بڑھا دے گا، جس کا ثبوت یہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں سجاد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں صاف طور پہ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے۔ کل ہی جو ہے خبر آئی تھی کہ شکر کا قیمت اچانک بڑھ گئی ہے۔ چینی کی قیمت جو ہے 47 سے 45 سے پہلے دیکھیے یہ دھیرے دھیرے یہ آپ 2 مہینوں کے دوران میں جو ہے 38 روپے سے 40 سے 45 سے جو ہے 47 تک شکر کی قیمت آئی تھی، اب بڑھ کے 67 ہو گئی ہے، بلکہ ریٹیل مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو 70 روپے فی کلو شکر مل رہی ہے۔ تو شکر کی قیمت اچانک بڑھا دی گئی،
اور اب یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ جو شکر بنانے کے لیے گنا استعمال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا گنا بڑے پیمانے پہ ایتھنول بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی قیمت تو کم نہیں ہوئی پیٹرول کی ایتھنول ملاوٹ کرنے سے، لیکن گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں جی جی، اور جو ہے یہاں پہ اناج کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں. مطلب ہر طریقے سے عام آدمی کی کمر توڑی جا رہی ہے. عام آدمی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کی کمر توڑی جا رہی ہے. ہندوستان کی 145 کروڑ آبادی میں 80% ہندو ہیں، تو مہنگائی کس کو متاثر کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ بالکل ہندوؤں کو متاثر کر رہی ہے. تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے. تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.